अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, सियासी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहते हैं और सियासत के हवाले से पेशन गोइयाँ भी करते रहते हैं, लेकिन तमाम सियासतदानों में एक नुमायाँ शख्सियत ऐसी है जिनकी पेशन गोइयाँ अक्सर सही साबित होती हैं, कुछ गलत भी हो जाती हैं, लेकिन इनकी दिलचस्प शख्सियत और इनका दिलचस्प अंदाज़ ये यकीनन काबिल दीद होता है। ऐसी ही वही शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, मौजूदा वज़ीर रेलवे हैं और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। और इनसे मैं पहले ये वाज़े करता चलूं कि हम बातचीत क्या करेंगे। आज जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज उन्होंने एक इजलास की सदारत भी की है और 24 तारीख को एक फैसला जो महफूज हुआ है उसमें नवाज शरीफ साहब खुद कितने महफूज हैं इस पर भी शेख रशीद अहमद साहब से बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी ज़बान की तलखी बढ़ती जा रही है और लबो लहजा बहुत सख्त होता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या उनको भी अपना मुस्तकबिल जेल के अंदर नजर आ रहा है जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दिखाई देता है, यह भी आज बात होगी जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। उसके अलावा नैब की अब तक की कार्रवाई और जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं खुद अपोजिशन के, इस पर शेख रशीद अहमद साहब क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर जो हुकूमत की कारकर्दगी बिलखुसूस वजारत रेलवे हो या वजारत ख़जाना, उस पर शेख रशीद अहमद साहब की राय भी लेंगे। तो बात करते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला तो 24 दिसंबर को आ रहा है, फैसला महफूज हो गया है। नवाज शरीफ कितने महफूज हैं ये तो पता चलेगा 24 तारीख को, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये फैसला नवाज शरीफ साहब की सियासी ट्रेन की जंजीर खींच देगा या फिर रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी? देखिए, मैं तो नवाज शरीफ की कोई ट्रेन ही नहीं देख रहा बतौर रेलवे मिनिस्टर, और मैं एक बड़ा घिसा पिटा जुमला इस्तेमाल करता हूं सारी जिंदगी से, स्कूल कॉलेज से, कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। ये ट्रेन उसकी छूट चुकी है, फैसला उसके हक में होना है, उसके मुखालिफ होना है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप को जिस तरह लड़ने का फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने, पहले उन्होंने कहा कि मैं अपना दिफा नहीं करूंगा, बाद में फिर दस्तावेजात पेश की गई, अभी कल भी मज़ा आया कि जी एक दस्तावेज अभी आनी है। ये जिस तरीके से केस लड़ रहे थे, आपको लगता है कि खुद भी संजीदा थे? मैं ये समझता हूं कि नहीं केस सही तरह लड़ा गया, केस का इब्तदा भी गलत हुई है और अंजाम भी गलत हुआ है। एक केस के बारे में मैं नहीं कह सकता, दूसरे एक केस को जिसको मैंने प्लीड किया है सुप्रीम कोर्ट में, मैं समझता हूं कि वो केस बड़ा नाकस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने लड़ा है। बाकी किस्मतों के फैसले बरी होता है या अंदर होता है, ये अल्लाह को पता है या जज साहब को पता है। सारी बहस मैंने नहीं सुनी। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब कल बोले हैं, बड़े अरसे बाद बोले हैं। एक तो मेरा पॉइंट ये है कि कल ही क्यों बोले, क्या उनको नजर आ रहा है कुछ इसलिए उन्होंने कल अपना दिल का हाल बयान करना मुनासिब समझा? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल, कहते हैं जी करप्शन 35 बरस में मेरे करीब से नहीं गुजरी, ना मैं करप्शन के करीब से गुजरा हूं। कुछ अर्सा तो आप भी उनके बड़े करीब रहे हैं, क्या वाकई आपने इस दौरान देखा कि करप्शन उनके करीब से नहीं गुजरी? जिस वक्त मैं नवाज शरीफ साहब के करीब था, मेरे ख्याल में वो मामलात इतने गए गुजरे नहीं थे, हमारा बड़ी सेह थी हमारी, और मैं या नंबर 1 के साथ होता हूं या नंबर 1 के मुखालिफ होता हूं। मैंने कभी 2 नंबर से ना लड़ाई लड़ी है ना 2 नंबर से दोस्ती की है। लेकिन अब ये जो कोशिश हो रही थी, पहले इनको जब ये डॉन लीक्स हुआ, दूसरे केस हुए, लोगों ने समझाया अपने से बड़ा काम ना करो, पोल वाट की छलांग ना मारो, बट वो ज़हनी तौर पर उनके अंदर एक ऐसी सोच आ चुकी थी कि उस वक्त शहबाज शरीफ पर उन्होंने यकीन नहीं किया, और अब सारे शहबाज शरीफ पर सहारा किए बैठे हैं। और सारे मामलात जो हैं, जब लोग उनको समझदार समझाते थे, चौधरी निसार जैसे लोग भी उसको समझाते थे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आती थी। अब वो खुद बड़ी उसने कोशिश की है, 124-25 पेशियां हुई हैं, कहां उन्होंने जुलूस निकाला, 2 दिन तक पड़ाव किया कि जैसे बहुत बड़ा जीटी गुजरे, और जब फैसला हुआ तो कोई बंदा जीटी रोड पर नहीं आया, और जब वो बाहर से आए मुल्क से तो उनका ख्याल था कि लाहौर में तिल धरने की जगह नहीं होगी और लाहौर उमड़ आएगा उनके इस्तकबाल के लिए। कोई नहीं हुआ, उनका अपना भाई भी नहीं पहुंच सका एयरपोर्ट में, चाहे उसकी वजह कुछ ही क्यों ना थी। सो मैं तो इतना, देखें कल आप ये कहें मेरी केसेट दिखा के देखें जी वो तो केसों से निकल गए, मैं अपना एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहना चाहता हूं कि मैं ये समझता हूं कि उन्होंने केस जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जिस तरह यहां लड़ा, ये कोई इतना अच्छा केस नहीं लड़ा गया, चाहे हारिस साहब कितने ही बड़े वकील क्यों ना हो।
لیکن شیخ صاحب جو پرانے کرپشن کے معاملات ہیں، اگر اب تو کافی کیسز بھی ایسے کھل رہے ہیں، جیسے کہ وہ اوقاف کی زمین والا معاملہ بھی ایک پرانا ہی معاملہ ہے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران آپ نے ایسی کوئی ریگولیرٹی، کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال اس دور میں نہیں دیکھا نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں، میں ساری زندگی میں لوگوں کو، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، میں نے جمہوریت کو ڈکٹیٹر کے رنگ میں ہی دیکھا ہے۔ جب سے میں نے سیاست سنبھالی ہے، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ وہ جمالی صاحب ہوں، خواہ وہ جس کا جتنا ہاتھ ڈلتا تھا، خواہ وہ مشرف صاحب ہوں، ون مین ڈیسیژن، ون مین بیہائنڈ دا گن۔ اور جو میں کہتا ہوں کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس، تو یہ کیسز ایسے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ ان کے والد مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ ان کے بچے شام کو کھانے پہ بیٹھ کے جو سینسٹیو معاملات ہوتے تھے اس پر فیصلے کرتے تھے، بعد میں یہ صادر فرما دیے جاتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، ان کے ذہن میں نہیں تھا، یہ تو تا حیات اس ملک پہ بے تاج بادشاہ تھے۔ ان کے خواب تو دنیا میں اپنے آپ کو حادثوں میں پیدا ہونے والے لوگ بھی، اور یہ جی ایچ کیو کے گیٹ کی پیداوار تھی ساری قیادت اس ملک میں۔ سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہی الزام تو اپوزیشن، چاہے مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ عمران خان صاحب پر، وزیر اعظم پاکستان صاحب پر لگاتے ہیں کہ یہ بھی انہی کی پیداوار ہیں جن کی ماضی میں پیداوار آج تک سیاست میں موجود ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے 20 سال تک اس شہر میں زیرو سے ہیرو بنا ہے۔ میری طرح وہ اکیلی ٹکٹ پہ تھا، 1 سیٹر ممبر تھا میاں والی سے، اور اس نے اس پاکستان میں جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اگر عمران خان کی کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے تو زندگی میں اگر میں نے اس کو کاپی کیا ہے تو اس کا ایک جملہ ہے، میں نے ہر سیاستدان سے یہ پوچھا کہ تیرا، یا میں نے خود سیکھا کہ یہ کیا کہہ سکتا ہے۔ اگر پاکستان کے سارے سیاستدانوں کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایک لائن کی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں جو میں نے ان سے سیکھی۔ تو جو عمران خان کی بات میں سمجھتا ہوں، وہ جملہ جو میں نے اپنی ذہن میں اخذ کیا ہوا ہے وہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ دیٹ از دا سینٹینس وچ آئی لائک فرام عمران خان۔ سو اس نے اسٹرگل کی ہے، آج بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ اب عوامی رابطہ مہم کا اندیا دیا ہے مسلم لیگ نواز نے، اگر 24 تاریخ کو نواز شریف صاحب دوبارہ جیل جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی جیل کے اندر ہیں، آپ نے جیسے کہ اشارہ بھی دیا جب صاحب وطن واپس آ رہے تھے گرفتاری دینے کے لیے، ان کے شاید ذہن میں یہ تھا کہ عوام کا ایک سمندر ہوگا، لیکن وہی ماضی کی طرح قدم بڑھاؤ نواز شریف اور واپس پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا ان کے جیل میں جانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی قیادت، کوئی ایسے رہنما موجود ہیں کہ واقعی کوئی تحریک چلا سکیں؟ گزارش یہ ہے، میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سارے پروڈکشن آرڈر کا رو رہے ہیں نا، 7 سال مجھے قید ہوگی، 3.5 سال تک اسمبلی میں کسی نے مجھے پروڈیوس نہیں کیا، کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا، اور یہ تو ابھی تفتیش کے دوران ہے، ابھی کوئی کیس فائنل نہیں ہوا۔ اور جب آدمی ریمانڈ میں ہوتا ہے اس کو تو کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتا جناب، لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب ماہر ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے میں۔ اچھا، پروڈکشن آرڈر کا آپ نے کہا، آپ سعد رفیق صاحب کی پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے ہیں، تو چاہے پی ایس سی کی چیئرمین کا معاملہ ہو، 90 دن انتظار کیا جاتا ہے، اپنی ضد پر رہتے ہیں یا اپنے موقف پر رہتی ہے حکومت، بعد میں پھر گھٹنے ٹیک دیتی ہے، ابھی پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل ہو رہی ہے گورنمنٹ، جیسے کہ خود فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئے؟ اتنا سخت جملہ تو نہیں کہتا، لیکن میں خوش نہیں ہوں، میرے بھی تحفظات ہیں، میرے بھی تحفظات ہیں۔ شیخ صاحب آپ کے تحفظات کیا کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریمانڈ کے دوران، جی میری یہ رائے ہے کہ ریمانڈ کے دوران پروڈکشن آرڈر نہیں دیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اور پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے بھی آپ کے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی چیز بنا لی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے دور کے وقت ہوں گے، باتیں ہوں گی، وہ اس میں نہیں جائیں گی، یہ بھی ابھی کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر یہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین مان سکتے ہیں تو بعد میں اور باتیں بھی مان لیں گے۔ یہ وہ منور ظریف کی ایک فلم تھی نا جو کہتا ہے کہ مینوں کچھ آنکھوں مینوں آنکھیں لگنے دا شوق۔ جی سر۔
صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ جیسا کہ میں نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز بھی کرنا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی خاموش ہے، ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے، کوئی وہاں سے ووٹ کو عزت دو کے بعد ہم نے اس کا پارٹ 2 ابھی تک نہیں دیکھا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیادت کا فقدان ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کا سیاسی مستقبل بچانے کی بڑی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب نے. آپ سمجھتے ہیں کوئی این آر او ہو سکتا ہے، یا این آر او کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہو سکتی ہیں؟ شہباز شریف کے بارے میں تو کہتا ہوں میں کہ انہوں نے کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، اور کل بھی میں نے کہا، اور میری اطلاعات کے مطابق تیمینہ بی بی اس میں پیش ہیں، اور جو ان کی فیملی ہے، اور اس میں ان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وہ پیش ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رول ضرور ہے. اور وہاں میرے پاس یہ بھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے کل شہباز شریف کو پیغام بھجوایا، اور آج ان کی ملاقات بھی ہوگی پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں ٹی وی، نہ کم دیکھتا ہوں، کہ اب آپ بتا رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا. جی سر یہ بتائیے گا کہ آرمی، عدلیہ، حکومت ایک پیج پہ ہیں، تو یہ تہمینہ بی بی کس سے انارو مانگ رہی ہیں؟ نو کومنٹس. شہباز بات اپنے سے شروع کرتا ہے اور پھر بعد میں نواز شریف کو آن بورڈ کرتا ہے. مذاکرات کا بہت بڑا پلیئر ہے شہباز شریف. نواز شریف سادہ آدمی ہے، اس میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں یہ مذاکرات کی. وہ مختصر سی بات کر کے تو کلیئر ہیڈڈ آدمی ہے. شہباز شریف جو ہے وہ جلیبی ٹائپ کا سیاستدان ہے، اس میں گونچلے ہیں. پہلے مشرف سے بھی این آر او اسی نے لیا. شہباز نے یہ کام شروع کیا جنرل بریگیڈیئر نیاز کے ساتھ اور جنرل ندیم تاج کے ساتھ، اور اس کو اپنے منطقی انجام پر پہنچایا، اور بعد میں جھنڈی کرا دی مشرف کو. اور اب بھی یہ کام میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف ہی کر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب صرف اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں، اپنے صاحبزادوں کے لیے کیونکہ حمزہ کو تو آف لوڈ کر دیا گیا، یا پھر نواز شریف صاحب کے لیے بھی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب یہ اظہار بہرحال کرتے رہے ہیں کوئی این آر او نہیں چاہیے، کوئی این آر او نہیں مانگ رہے ہیں، اور مقابلہ کریں گے، مطلب ہمیں لائن دونوں کی مختلف نظر آتی رہی ہے ماضی میں بھی. شہباز شریف صاحب صرف اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں شہباز کی کیا پدی کا شوربہ، وہ کیا بیچتا ہے؟ وہ جو بھی سیاست ان دی اینڈ فیصلہ تو نواز شریف کا ہے نا جی. شہباز شریف کو اتنی بڑی سیاسی قوت نہیں ہے نواز شریف کی موجودگی میں، اور جب تک اس کو این او سی نہ ہو تو اس کی اس ملک میں کوئی سیاست نہیں ہے. یہ اس کی ساری سیاست جو ہے نواز شریف کی مرہون منت ہے. اگر وہ سیاست میں نہ ہو تو پھر اس کی کوئی گنجائش ہے. اگر نواز شریف سیاست میں ہو تو شہباز شریف دور تک وہ کہیں دکھائی نہیں دے گا. اور ابھی ان کی پارٹی میں خاقان عباسی ہیں، خواجہ آصف ہیں، اور مجھے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ ان کیس اگر حالات بدل گئے تو نواز شریف کا ووٹ جو ہے شاید خاقان عباسی کے حق میں ہوگا. اچھا، شاہد خاقان عباسی کے حق میں. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ متبادل وزیر اعظم کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر ترجیح دی تھی شاہد خاقان عباسی کو. تو یہ باقی جو رہنما ہیں وہ برداشت کر لیں گے اس چیز کو؟ اور کیا شاہد خاقان عباسی یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، یا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس جماعت کا؟ جی بڑا میسنا آدمی ہے جی. 747 بیچ کر اس کی کمیشن میں سے اس نے بلیو ایئر نکالی، اور ایل این جی کا کیس ابھی تک لگ نہیں سکا جی. میں سپریم کورٹ سے آرڈر لے کر میں نے سبمٹ کرائے ہوئے ہیں. نیب میں سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے خود جا کر میں نے نیب کے چیئرمین کو ان کے دفتر جا کے دیے، لیکن ابھی تک کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو کیا چیز آڑے آ رہی ہے جی؟ بہت ساری باتیں ٹی وی پہ شیئر نہیں ہو سکتی. علیحدہ میں ملیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. سر آپ تو بڑے دمنگ آدمی ہیں، آپ تو لگی لپٹی رکھے بغیر بات کر دیتے ہیں. ابھی پہلے سوال پہ بھی آپ نے نو کمنٹس کہا. ماضی میں تو ہم سنتے آئے ہیں کہ نثار صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب اور رات کے اندھیرے میں بھی ملتے رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ کس سے این آر او مانگ رہی ہیں تہمینہ بی بی، تو کچھ تو اظہار کر دیجئے، کچھ تو بتا دیجئے. میں نے یہ نہیں کہا مانگ رہے ہیں، میں نے کہا کہ راول پنڈی میں یہ خبریں ہیں اسلام آباد میں کہ وہ ایکٹیو ہیں، اور اگر میری خبر غلط ہو تو وہ کہہ دیں کہ غلط ہے، میں بلیو کر لوں گا. میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری اطلاعات ایسی ہیں کہ وہ رابطے میں ہیں اور این آر او مانگ رہی ہیں، درمیانی راستے کی تلاش میں ہیں. اگر یہ میری اطلاعات غلط ہوں، کیونکہ ہمیں بھی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا جی، مارکیٹ میں ہمیں کوئی بندہ کس قسم کی بات کرتا ہے اس کو ہم چھاننی سے گزارتے ہیں، اور اس بات میں ہمیں وزن دکھائی دیتا ہے.
اور وزن دکھائی دیتا ہے تو ہم اس کو قوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہیں عمران خان صاحب نے تو نہیں بتایا آپ کو، کیونکہ عمران خان صاحب ماضی میں کہہ چکے ہیں کوئی این آر او نہیں ہوگا، بار بار وہی کہتے رہے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون این آر او مانگ رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو عمران خان صاحب نے کوئی اس طرح کا کوئی اشارہ دیا آپ کو، کوئی بات ہوئی آپ کی اس بارے میں؟ مجھے اپنی اطلاعات ہے عمران خان سے، میں نے نہیں پوچھا، میں اپنے بہاف وہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہ بات نواز شریف کے بارے میں نہیں کہی، مریم صاحبہ کے بارے میں نہیں کہی، کسی شخص کے بارے میں نہیں کی۔ میں خود گواہ ہوں اس بات کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف این آر او مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ رانا ثناءاللہ نے بکواس کی ہے میرے بارے میں اس بدبودار کا جواب دینا بھی نہیں مناسب سمجھتا۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں شہباز شریف این آر او مانگ رہا ہے، یہ بات ہے میری۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ تیمینہ بی بی ایک درمیانی رستے کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کے رابطے ہیں۔ جی شیخ صاحب ٹھیک ہے، آپ سے مزید بھی بات چیت ہماری جاری رہے گی، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر اب آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف۔ آصف علی زرداری صاحب 3 سال پہلے 3 سال کا بیان دے کر 3 سال کے بعد پھر سے ویسے ہی انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ سر شروع میں آ کر انہوں نے بڑا مثبت پیغام دیا تحریک انصاف کو، بیانات کی شکل میں بھی اور اپنے طرز عمل کی شکل میں بھی، کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مدت پوری کریں۔ یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کو اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا نظر آیا تو ان کا لب و لہجہ سخت ہوا، یا پھر ان کا لب و لہجہ سخت ہوا تو ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے بارے میں اور شہباز شریف کے بارے میں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میری بڑی سٹڈی ہے۔ آصف زرداری ایک چھٹا پیری بیڑا ہے، گہرے سمندر میں چلتا ہے، سارا اس نے خود پلان کیا، وہ سیاست میں اس کا کوئی نام نہیں تھا، شادی کے بل بوتے پر وہ سیاست میں آیا اور آ کے وہ چھا گیا۔ صدر تو کیا وہ کونسلر نہیں بن سکتا تھا نواب شاہ سے؟ سارا کام بے نظیر کی شادی کی وجہ سے شروع ہوا۔ اب جو حالات ہیں اس نے اپنی دانش مندی سے پوری کوشش کی کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ان کی تقریروں سے اس کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں جو میں نے کہا اس پہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ آصف زرداری کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ اطلاع مجھے ضرور ہے کہ بلاول جو ہے، جب اس کو اصل صورتحال پتہ لگی، جب اس کو لگ پتہ گیا کہ جناب علی یہ کیا تھا، فلودے والا کیا تھا اور ویلڈنگ والا کیا تھا اور گول گپے والا کیا تھا اور دہی بھلے والے کیا تھے اور کیسے اکاؤنٹس تھے، آفٹر آل وہ بھی میرا مطلب ہے بھٹو کا بیٹا ہے، بھٹو کا خون ہے۔ اس کو جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور چھنڈ پریڈ ہو گئی ہے میری، اور بیٹھے بٹھائے میرے پہ ٹوکرا رکھ دیا گیا ہے، he will be a different Bilal with Asif Zardari. He will be a different Bilal with Asif Zardari, I'm sure. اور میں اس دن کا منتظر ہوں سیاسی کریئر پہ اس پر وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور سیاسی کریئر پہ بلاول کے سنا 24 تاریخ کو میں بھی پیش ہو رہا تھا، سنا اب 26 کو کیس لگ رہا ہے۔ ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ 24 کی بجائے وہ کیس جو ہے لاہور میں اب 26 کو لگ رہا ہے۔ درست ہے یا نہیں ہے ابھی تک مجھے آفیشیل اطلاع نہیں آئی۔ اس کی کیا مطلب وجہ ہو سکتی ہے 24 کی بجائے 26 کو؟ ویسے تو چیف جسٹس صاحب بھی پاکستان میں نہیں ہیں، سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ چیف جسٹس صاحب لیٹ ہیں وہاں، 1-2 دن لیٹ ہو رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور سنائی یہ دیا ہے مجھے کہ شاید یہ کیس اب 24 کی بجائے 26 کو لگے۔ یہ میں اس لیے خود رابطے میں ہوں کہ مجھے بھی طلب کیا ہوا ہے، ایک چکوال اور ڈھڈیال ریلوے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں بلایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ 25 کو تو میری اور مصروفیات ہیں، اور اگر 26 کو کیس ہوا تو پھر میں 26 کو بھی انشاءاللہ تعالی پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا، اور امید ہے میں ضرور، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، میرے پاس نوٹس 26 کا ہے، اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ کیس اب شاید نوٹس میرے پاس 24 کا ہے، اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ کیس اب 26 کو لگے، اور اطلاع بھی میری جاندار ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب، اگر آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک موقف مل جائے گا، ایک موٹیو مل جائے گا
نہ صرف تحریک چلانے کا پیپلز پارٹی کو بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سیاسی کریئر کو استحکام دینے کا بھی. لیکن اگر بلاول صاحب ہی گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے کیا ہوگا؟ حضور میں کلاشنکوف میں 7 سال قید ہوا. حامد میر صاحب اور متین صاحب، عامر متین صاحب مجھے راولپنڈی اڈیالہ جیل ملنے آئے. انہوں نے کہا آپ پرسوں یا ترسوں یا فلانے دن کو ان کو اطلاع تھی کہ میں 7 سال قید ہونے والا ہوں. میں نے جیل سے بیٹھ کے 300 کتنے ممبر تھے سب کو خط لکھا کہ حضور میں فلانے دن ڈرنے لگا ہوں، آئیں اور مجھے رخصت کریں. حامد میر نے اور عامر متین نے مجھے یہ اطلاع دیا ہے کہ آپ کو 7 سال قید ہونے والی ہے. جس وقت مجھے 7 سال قید ہوئی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا دہشت گردی کی عدالت میں کوئی بندے کا پتر نہیں تھا، دعائی خدا کی، کوئی ایم این اے نہیں تھا. وہی میرے بیچارے پرانے ورکر اور پرانے ساتھی اور میرے بھتیجے اور بھانجے. اور میں نے دوسری طرف مڑ کے دیکھا دروازے تک کوئی ایم این اے نہیں تھا. ہر ایک کو میں نے تاکید کی کہ یار مجھے فلانے دن سزا ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیں. برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا حضور. اللہ ہی لوگوں کی عزت رکھتا ہے، اللہ ہی کے قبضے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے، میں نے 30 مارچ تک کہا کہ پاکستان کی سیاست میں جھاڑو پھر جائے گا. میں اس پر قائم ہوں اور میں 3 ہفتوں کو بھی بہت اہمیت دے رہا ہوں. اب 3 مہینے کی تو بات میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 23 مارچ تک یا 30 مارچ تک جھاڑو پھر جائے گا. آج میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں تو جنوری کو ہی 3 ہفتوں کو بڑا اہم دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. میں 3 مہینوں سے 3 ہفتوں پہ آ گیا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں گے اس سے جو جھاڑو پھرنے والا ہے، اب زرداری صاحب نے تو ایک جو اجلاس ہوا کل اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ زرداری صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں، یعنی ممکنہ گرفتاری، تو وہ نوڈیرو سے دیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سندھ کارڈ استعمال کرنے کی، سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش ہے اس کے پیچھے؟ بعض اوقات انسان جب تصویر سے یا موقع سے ہٹتے ہیں تو اللہ نئے لوگوں کو راستہ دے دیتا ہے. سندھی بڑی ذہین قوم ہے، وہ دبی ہوئی ہے. دیکھیں یہ لال رومال کی تحریک شروع کرنے والے لوگ جو ہیں یہ سندھی عقل پوری رکھتے ہیں، سمجھ بوری رکھتے ہیں، انٹلیکچوئل ہیں. میں سندھ میں جاتا ہوں، سکھر میں پاگل ہو جاتا ہوں کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، کتنے ان کی سٹڈی ہے، لیکن بزدل ہیں. یہ بڑے سائیں سے ڈرتے ہیں، تحصیلدار سے ڈرتے ہیں، پٹواری سے ڈرتے ہیں، یہ ایس ایچ او سے ڈرتے ہیں. اور جتنی کرپشن پولیس کے ادوار میں سندھ میں ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ کسی صوبے میں اتنی کرپشن ہے. اور وہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں یہ بھی سیاست بڑی ہوتی ہے کہ فلانا جائے تو اس کو تھانے میں کرسی مل جائے اور فلانا جائے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیا جائے. بھائی اس قسم کی فروئی باتیں ہیں. اور سندھ میں پائیں نوڈیرو سے دیں، پائیں لڑکانے سے دیں، بے شک نواب شاہ سے دیں، میری طرح مڑ کے دیکھے گا تو پیچھے اللہ کا نام ہی ہوگا. میں نے تو سارے ایم این ایز کو خط لکھا تھا، وہ اپنی پارٹی کو بھی دیکھ لیں گے. اس کا اصل دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کا رول کیا ہوگا. صحیح، بلاول کا رول دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے سر، آج کی خبر بھی ہے کہ اگر گرفتار ہوتے ہیں زرداری صاحب، میں بلاول کو زرداری کے ساتھ نہیں دیکھ رہا. آپ اچھا ساتھ نہیں، میں بلاول کو زرداری کے ساتھ نہیں دیکھ رہا. میں نہیں دیکھ رہا، غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں بڑے وثوق سے کچھ کہہ سکتا ہوں. میں نے ایک وقت لگایا ان کے ساتھ. آصف زرداری کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے کبھی وقت نہیں لگایا سوائے بھٹو کے ساتھ. بلاول سے تو محبت بہت ہے نا آپ کو، آپ بڑے ہوپ فل بھی ہیں بلاول کو لے کر، تو اس لیے شاید کچھ پریڈکشن کر سکیں بلاول کو لے کے. میں نہیں چاہتا کہ اس کا سیاسی مستقبل جو ہے، وہ میرا فین ہے، میں اس کا فین ہوں. اس نے مجھے اس دن کہا صحیح ہے سرینا میں کہ شیخ رشید I always follow your statements, you are drawn. اب میں کیا آپ سے عرض کروں، میں بھی اس کا فین ہوں. You are grown to if he is listening, کیا مشورہ دینا چاہیں گے بلاول صاحب کو؟ بس ٹھیک ہے، میں یہی مشورہ دینا، جو اس وقت بلاول سوچ رہا ہے ٹھیک سوچ رہا ہے. اس ملک میں کوئی صورتحال کرپٹ آدمیوں کی سیاست کی نہیں ہے. جھاڑو پھر جائے گا. اور اگر اس کو نہیں پتا کہ یہ سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے، کیسے خرچ ہوئے، ہی شوڈ کم پبلکلی اینڈ سے کہ یہ میرا باپ ہے جس نے میرے نام پر یہ گندا اور پراگندا اکاؤنٹ رکھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں.
اچھا سر، اب آ جاتے ہیں ان دونوں جماعتوں کا اکٹھا ہونا یا اتحاد کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز۔ آپ کو بھی یقیناً علم ہوگا، کچھ سوالات جب پوچھے گئے زرداری صاحب سے، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اشارے مل رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کے۔ پہلے تو ذرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مڈ ٹرم الیکشن کی بات چاہے وزیر اعظم صاحب نے تو کسی اور پرسپیکٹو میں کی، لیکن جو زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے اشارہ مل رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن کا، آپ بھی چونکہ وجدان تو رکھتے ہیں، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کوئی ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، یا زرداری صاحب کو بس ایسے ہی کچھ اشارہ مل گیا؟ میں نئے سال کو پاکستان اور دنیا کی سیاست کا سال دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، میں لیکن دوبارہ آؤں گا شیخ صاحب، ارلی الیکشن کے بارے میں نے آپ سے پوچھا، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ جواب دیں۔ ایک چھوٹا سا لینا ہے ہمیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس دوبارہ آتے ہیں اور شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب، گفتگو جاری ہے ان سے۔ شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ میں حکومت کی کارکردگی اور خود آپ کی وزارت ریلوے کی جو ہے اس پہ بات کروں، ایک آخری سوال مسلم لیگ اور نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اگر یہ دونوں جماعتیں مل کر کوئی تحریک چلاتی ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی دم ہوگا؟ حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس سے؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ حکومت جو ہے کمزور سہاروں پہ کھڑی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے حمایتی ہیں، حلیف ہیں جو حکومت کو گرانے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، اپوزیشن نے تو یہی کہنا ہوتا ہے، اور اگر یہ آپس میں دونوں ملتے بھی ہیں تو آگے ہی پیپلز پارٹی کا پنجاب میں سیاسی جنازہ نکل چکا ہے، آگے ہی پیپلز پارٹی کی سیاست میں کوئی سے نہیں رہ گئی ہے، اور ان دو پارٹیوں کی لڑائی میں سے تیسرے آدمی نے وکٹ نکالی ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ دنیا میں یا انڈیا میں کہیں نہیں ہے، برطانیہ میں کوئی نہیں ہے کہ تیسرے آدمی نے بیچ میں سے راستہ بنایا ہو۔ سو یہ تیسرے آدمی نے جو راستہ بنایا ہے، اس کے لیے مستقبل کے راستے اور روشن ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے یہ دونوں ایک ہی ہیں، نتھو سنگھ اینڈ فتو سنگھ سیم سنگھ ہے۔ سو یہ جو آپس میں چوری کے مال پہ کٹھے ہو جاتے ہیں، چوری کے کیسز پہ کٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی کام کی بات ہوتی ہے اس میں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا امیج جو ہے، یہ تو عمران خان شریف آدمی ہے کہ ابھی تک اس نے کوئی گروپ نہیں بنایا نون میں، یہ عمران خان کی شرافت ہے کہ ابھی تک اس نے کوئی 8 10 9 بندوں کا ایک گروپ نہیں بنایا، ورنہ مسلم لیگ تو ایک حکمران اور اقتدار پسند جماعت ہے، اس میں گروپ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے جی؟ یہ گروپ آپ بنا سکتے ہیں؟ اس میں گروپ بننا اتنا آسان ہے جتنا کہ کسی اور چیز میں سوچنا، لیکن اس نے ایسی بات نہیں کی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مقابلہ کرے گی، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جتنی بھی مجھے اللہ نے آواز دی ہے، یا جتنی بھی میں عمران خان کے ساتھ اس تحریک میں کھڑا ہوں گا، اور ایک دفعہ چوروں کے خلاف جھاڑو پھیریں گے اس ملک میں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا، اب حکومت اللہ کو اس ملک کی ترقی منظور ہوئی تو 100 باتیں آپ کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان ایک آنےسٹ اور کرپشن سے پاک سیاستدان ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن یہ اعتراض ہوتا ہے اپوزیشن کو کہ جو سارا ملبہ ہے احتساب کا، ویسے تو کہا جاتا ہے احتساب سب کے لیے، اور جو سارا ملبہ ہے وہ اپوزیشن پر ہی گر رہا ہے، حکومت کے اندر شامل کئی لوگوں پر کیسز ہیں لیکن ان پر نیب ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے، اور جو اگر وزراء کی بات کریں جو حکومت میں شامل ہیں، وہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ اب فلاں گرفتار ہونے والا ہے، فلاں گرفتار ہونے والا ہے، جس سے جانبداری پر شک ہوتا ہے نیب کی۔ بعض ہمارے دوستوں کے بیانات قابل اعتراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، سیاست میں ان کو کوئی 100 دنوں میں کوئی سکینڈل تو نہیں ملا، خود سواتی نے استعفیٰ دیا ہے، خود ایک اور وزیر نے، بابر اعوان نے استعفیٰ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی آدمی ایسا پایا گیا تو عمران خان کو، جو میں سمجھتا ہوں، وہ 2 منٹ نہیں لگائے گا، وہ 2 منٹ نہیں لگائے گا اور کام پار ہو جائے گا۔ اچھا چلیں، یہ بتائیے گا کہ نیب کے چیئرمین سے ملنے کا خط لکھا اپوزیشن نے، کیا نیب چیئرمین کو ان سے ملنا چاہیے؟ انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے لاہور کے دورے پر، ملنا چاہیے نیب چیئرمین کو سیاستدانوں سے؟ میں خود ملنے جا رہا ہوں جی، میں خود خط لکھوں گا انشاءاللہ، ابھی میں بیزی ہوں ذرا، یہ 1-2 دن کے بعد میں خود چیف جسٹس صاحب سے تو میں پیش ہو رہا ہوں ان کی عدالت میں، لیکن میں چیئرمین نیب کو میں بھی خط لکھوں گا۔ اگر یہ ملنے جا رہے ہیں تو ہمارے کیسوں کا کیا بنا ہے حضور؟ ہمارے کیسوں کا کیا بنا ہے؟ ویکیوں نے چوری کا مال لٹیروں اور ڈاکوؤں کو کوڑیوں کے بھاؤ دیا ہوا ہے، اور شہر کے قیمتی ترین پلاٹوں کو انہوں نے منشیات فروشوں کے اور جواریوں کے اڈوں کو بیچنے والوں کو کالجوں کے پلاٹ دے دیے ہیں اب ویکیو ٹرسٹ والوں نے۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ اور جو کیس میں دے کے گیا تھا 69 لوکوموٹیو کے، 12 سال پہلے ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے، اور آج پھر 60 لوکوموٹیو کا آ گیا، 55 لوکوموٹیو کا آ گیا۔
انصاف میں تیزی ہونی چاہیے، یہ میں ان سے درخواست کروں گا، اور میں بھی کل یا پرسوں خط لکھوں گا انشاءاللہ چیئرمین نیب کو کہ میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انصاف میں تیزی کا ذکر کیا ہے تو چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے بعد آصف سعید کھوسہ صاحب کی باری ہے، ان کے جو کمنٹس ہیں فیصلے میں بڑے سخت رہے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کی تیزی اسی طرح برقرار رہے گی یا مزید تیز ہوگا انصاف کا عمل ان کے آنے کے بعد؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے تو اپنا ایک مقام بنایا ہے، خواہ وہ ڈیم کا ہو، خواہ پنڈی کے ایک ہسپتال کا مسئلہ ہو، انہوں نے عوام الناس کے دل جیتے ہیں، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس سے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھی گئی ہے، لوگوں کے زخموں پہ ٹنچر نہیں ڈالی، مرہم رکھی ہے۔ اور یہ حکومت کے معاملات چاہے جو کچھ بھی ہوں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار لوگوں کے دلوں میں احترام ان کو ملا ہے، اور انہوں نے وہ بات کی ہے جو رائے اللہ کی ہے، اللہ کی رضا اور اس کے مخلوق کے لیے کی ہے۔ اور جسٹس آصف کھوسہ صاحب کو میں نے پاناما کا کیس لڑا ہے ان کے سامنے، ان کا بڑا وین ہے، ان کے وہ ایک ویل سٹڈیڈ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آگے میں یہ کہتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں کہ جتنا میں نے ان کو آصف سعید کھوسہ صاحب کو جتنا ویل پریپیئر دیکھا ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے، اور جسٹس ثاقب نثار صاحب نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، پاکستان کی 20 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وہ۔ اچھا شیخ صاحب، ویسے تو خود بھی آپ کابینہ میں شامل ہیں، تو حکومتی وزراء کی یا حکومت کی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو جانبداری آپ کے سٹیٹمنٹ میں آ سکتی ہے۔ میں بالخصوص وزیر خزانہ صاحب کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ مہنگائی سر بڑھ رہی ہے، ڈالر 144 کو ٹچ کر کے واپس ہے، اور سر ڈالر سے یاد آیا، آپ اب مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ڈالر کرتے رہے تھے، آپ 144 تک ہی ڈالر پہنچا ہے، اس پر آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ کریں گے اس بارے میں؟ آپ دیکھیں، میں ای سی سی میں اسد کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور پاور میں بھی بیٹھتا ہوں، میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اسد عمر جو ہے صاف اور سچا اور سٹیٹ فارورڈ آدمی ہے۔ جو کچھ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدماشوں، منی لانڈر اور حوالے کی سیاست کرنے والے لوگوں نے اس ملک کو لوٹ مار کے بعد، اس ملک کا چہرہ مسخ کرنے کے بعد اس قوم کے لیے جو چھوڑا تھا، اس میں سمجھتا ہوں وہ بہت محنت کر رہا ہے۔ سعودی عرب سے امداد آ گئی ہے، چین سے بھی انشاءاللہ آ جائے گی اگلے مہینے تک، یو اے ای سے بھی آ جائے گی، اور اس بحران سے ہم نکل جائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ اگر یہ پیسے نہ ہوتے اور اس وقت آئی ایم ایف سے بھی بات چل رہی ہوتی تو اس ملک میں ایک کیاس پیدا ہو جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا یہ ملک۔ جو لوگ اسد عمر میں کیڑے نکالتے ہیں وہ اس صورتحال کو دیکھیں اور عمران خان کو کریڈٹ دیں، جو سعودی عرب سے اور چین سے اور یو اے ای سے جو معاملات بنے ہیں، اس کی وجہ سے اس ملک اور قوم میں تھوڑا سا سہارا ہوا ہے، ورنہ یہاں تو یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ میں اسد عمر کو اس میں گناہگار نہیں سمجھتا، اگر میں سمجھتا تو میں ضرور برملا کہتا۔ میں اقتدار کے بھوکے لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں عوام کی محبت کا بھوکا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا بھوکا ہوں۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کے پاس ایسے ہی حالات تھے جو اس نے ڈیلیور کیا۔ اچھا شیخ صاحب، اب آپ کی وزارت کی طرف آ جاتے ہیں۔ ریلوے کا خسارہ سر ابھی بھی 10 ارب روپے ہے، کیسے کم کریں گے؟ اور پیسنجر ٹرینیں تو چلا رہے ہیں آپ، کارگو شروع کرنی چاہیے، ٹرانسپورٹر مافیا جو ہے وہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو توڑنا چاہیے، کارگو کا بڑا فائدہ ہوگا ریلوے کو۔ ویسے چلیں 10 ارب کا جو خسارہ ہے وہ کس طرح کم کریں گے آپ؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ 25 تاریخ کو کنٹینر ٹرین چلا رہے ہیں، اگلی 25 جنوری کو چلائیں گے، اور 4 کنٹینر ٹرینیں یا 5 ٹرینیں ہم نے اگر اس سال میں چلا لی، نئے چڑھتے سال میں فریٹ کی، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ خسارہ کم ہوگا۔ دیکھیں، 35 ارب روپے کا تو ہمارا پینشن ہے جی، 35 بلین روپیز کی، اور 30-31 کی تنخواہ ہے، 18 کا ڈیزل ہے، 18 ارب کا، پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ سو اس میں ہم فریٹ، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پیسنجر ٹرینوں نے ہمیں ارننگ دے رہی ہیں، لیکن فریٹ ٹرینوں میں ہم لوز کر رہے ہیں، فریٹ ٹرینوں میں ہمیں وہ آمدن ٹارگٹ کے مطابق نہیں ہو رہی۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ فریٹ ٹرینیں ہیں۔ 23 تاریخ کو ایک رحمان بابا ٹرین ہم چلانے جا رہے ہیں، اور پیسنجر ٹرینوں میں یہ ہماری جو 20ویں ٹرین ہے، یہ پیسنجر میں ہماری آخری کوشش ہوگی۔ 2 ٹرینیں ہم نے سٹینڈ بائی رکھی ہوئی ہیں،
پنڈی لاہور میں یا کراچی حیدرآباد سکھر میں فوق کے عالم میں یہ 2 ٹرینیں ہمارے پاس سٹینڈ بائی ہیں، لیکن اب ہم سارا زور فریٹ پہ دیں گے اور کراچی جا کے بیٹھیں گے جی، فریٹ کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ سر ویجیلنس ڈائریکٹریٹ آپ نے ختم کر دیا اور وہ بھی وزیر اعظم صاحب کی منظوری کے بغیر آپ نے ختم کر دیا۔ ایک تو یہ جو کام کر رہا تھا اس سے بڑا حد تک مدد نہیں ملتی تھی کہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے، یا یہ لوگ جو چھاپے مارتے تھے یا چیک کرتے اور خود مشرف دور میں اس میں فوجی تک شامل رہے ہیں، اس سیل کو ختم کرنا اور اس طریقے سے ختم کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی کو انٹرویو نہ دے وہ سمجھتا ہے بڑی ایکسکلوسیو خبر اس نے نکالی ہے۔ پہلا ویجیلنس سیل بھی میں نے ختم کیا تھا فوجیوں کا، اینڈ آئی ایم پراؤڈ فار دیٹ۔ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ ریلوے میں ویجیلنس کا کام کرتی، وہ اس کی عزت کے مقام کے مقابلے میں نہیں تھا، اور میں نے جنرل کیانی اور مشرف سے مل کے وہ ختم کیا۔ یہ کام بھی میں نے پرائم منسٹر کی اپروول اور اعظم خان اور ارباب صاحب سے کنسلٹیشن کے بعد میں اتھارٹی رکھتا ہوں، میں نے ختم نہیں کیا ہے، مرج کیا ہے۔ 500 آدمی بیٹھے، آج میں نے ان کے آڈٹ کا بھی حکم دیا ہے اور کہا ان افسروں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں مفت بری مچائے ہوئے ہیں اور فائلیں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا جی، تھانے داری سے آئے ہیں، ایس ایچ او سے آ کے ریلوے میں آ گئے ہیں، پولیس سے آ کے ریلوے میں آ گئے ہیں، اور ویجیلنس بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے بلیک میل کریں گے ریلوے والوں کو۔ میں نے 1 لاکھ ریلوے کے لوگوں کی عزت کے لیے اس کو ختم کیا اور بالکل درست ختم کیا، اور میں اتھارٹی رکھتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت میں نے ختم کیا، اور میں قانون کو سمجھتا ہوں۔ ساری دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو 8ویں دفعہ وزارت کر رہا ہو، اور میں اپنے سر جو 6000 کیسز ہیں کرپشن کے ان کو ایڈریس کریں گے پھر آپ ویجیلنس کو بہت پڑ گئی۔ یہ ویجیلنس کے ٹاؤٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ویجیلنس والے ان لوگوں کو مال متا لگاتے ہیں ایسی خبریں لگانے کے لیے۔ یہ پیئنگ رول پہ ایسے لوگ کہ ویجیلنس کیا کر رہی تھی جی، ایک کیس بنایا انہوں نے کسی کے خلاف، 500-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، افسروں سے بھی کھاتے ہیں اور جو پروجیکٹ ہے ان سے بھی کھاتے ہیں۔ بالکل درست فیصلہ کیا ہے، اور ان کی آڈٹ کا فیصلہ آج میں نے کیا ہے، اور جو افسر اس میں مرتکب پایا گیا کہ اس نے زیادہ ٹی اے ڈی اے لیا ہے، اور جو افسر پایا گیا کہ اس نے فیسلٹی سے زیادہ لیا ہے، اس سے نکلواؤں گا اور اس کی گریجویٹی سے ان کی تنخواہوں سے کاٹوں گا یہ پیسے۔ واجد ضیاء صاحب جو جے آئی ٹی کے سربراہ بھی تھے پاناما کیس میں کے حوالے سے، ان کا ٹرانسفر آپ کی منسٹری میں کر دیا گیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ واجد ضیاء کو کسی صوبے کا آئی جی ہونا چاہیے تھا، ریلوے تو بہت چھوٹی سی 6000-7000 لوگوں کی پولیس کی نفری ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں سندھ میں تبدیلیاں آئیں۔ اب واجد ضیاء سے مل کے میں سمجھتا ہوں کہ رات کو سندھ میں پولیس جو ہے نا، رات کی جو ٹرینیں چلتی ہیں اس میں مسافر بڑھاتے ہیں اور بغیر ٹکٹ، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ کے دیے ہوئے طاقت پہ کہ جو بغیر ٹکٹ سواری پکڑی گئی، میں ٹکٹ کلیکٹر یا دوسروں کا نہیں، اس کے ڈی ایس کو بدلوں گا۔ ہی از ریسپانسبل کہ رات کو ریٹ کرے کہ کتنے لوگ اس میں بغیر ٹکٹ ہیں، اور سندھ کی پولیس سے مل کے رات کی ٹرینوں میں جو ہو رہا ہے وہ واجد ضیاء صاحب کے ذریعے ٹھیک کرائیں گے، اور میں خود بھی ریڈ کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کافی وقت آپ نے دیا ہے۔ میں جاتے جاتے ہوں لائٹر نوٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سر 4 دفعہ آپ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، مختلف وزارتوں میں آپ رہ چکے ہیں، کیا آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ مائک آن ہو سکتا ہے، کچھ ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ جو آپ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی، میں صرف لائٹر نوٹ پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ میرا بھائی ہے، اب یہ تو اخلاقی طور پر بہت چھوٹی بات ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگ آ جاتے ہیں انکل تصویر لینی ہے، سیلفی لینی ہے، سیلفی لینے کے بعد گھر جا کے اس کا کچھ اور بنا لیتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ بات سیلفی تو آپ کی ایک اور بھی بڑی مشہور ہوئی ہے شیخ صاحب۔ ایسے چینلز کو بھی اخلاق سیکھنا چاہیے کہ جو یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر۔ میں چاہتا تو پیمرا میں یہ شکایت کر سکتا تھا، لیکن وہ میرے اپنے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور میرا بڑا تعلق ہے ان سے، میں نے مناسب نہیں سمجھا، ورنہ میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ یہ پیمرا کو میں تحریری شکایت کروں۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے میرے سوالات کے جوابات دیے، آپ نے جو سیاسی منظرنامہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔